अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्शी, उर्दू लिटरेचर विद डॉक्टर अर्शी यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर उर्दू लिटरेचर टॉपिक फर्स्ट यानी फोर्ट विलियम कॉलेज के दूसरे पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी अहमियत पर बात करेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी अहमियत। अदबी एतबार से फोर्ट विलियम कॉलेज की खदमात नाकाबिल फरामोश है। ये इदारा एक रोशन मीनार से कम नहीं और इसे मीनार नूर की रोशनी में अदब के कारवां ने बहुत सी मंजिलें तय की। उर्दू नस्र को नई जहत अता हुई। रिवायत से बगावत करके आम फहम और सादा सलीस नस्र की बुनियाद इस कॉलेज से डाली गई। चूँकि फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये एक ऐसा कॉलेज है जिसके बाद उर्दू नस्र का मिजाज बदल गया। उर्दू नस्र में नई जहत मतलब उर्दू की नई जहत शुरू हुई। उर्दू नस्र को एक नई रिवायत मिल गई, क्योंकि इससे पहले जब हम देखते हैं 17वीं सेंचुरी में, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, 17वीं सेंचुरी में 18th सेंचुरी में जो कॉलेज कायम किया गया, उस वक्त अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो फारसी का बोलबाला था। उर्दू में अगर कहीं कोई किताब थी भी, लेकिन उसकी नस्र इतनी बोझल थी, इतनी मुश्किल थी कि वो आम लोग या आम तालिब इल्म या पढ़ने वाले जो आम लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते थे। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज से आम फहम, सादा सलीस नस्र की बुनियाद पड़ी। एक ऐसी नस्र जो आम फहम थी, जो सादा थी, जो सलीस थी। कॉलेज का मकसद, बुनियादी मकसद तो नवारिद अंग्रेज़ अफसरान को उर्दू ज़ुबान से मुतारिफ़ कराना था। जैसे कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ पहले लेक्चर में कि कॉलेज का मकसद था जो नए अंग्रेज़ हिंदुस्तान वारिद होते थे, हिंदुस्तान आते थे, उनको यहाँ की ज़ुबान से मुतारिफ़ कराना। यहाँ उस वक्त चूँकि फ़ारसी का बोलबाला था, यानी फ़ारसी दफ्तरी ज़ुबान थी, क्योंकि आपको याद होना चाहिए अंग्रेज़ों से पहले मुग़ल पीरियड था, मुग़लों की ज़ुबान फ़ारसी थी, लेकिन उर्दू एक नई ज़ुबान बनकर उभर चुकी थी और ये बोल चाल की ज़ुबान बन चुकी थी। यानी हिंदुस्तान के तकरीबन हर हिस्से में एक नई ज़ुबान उभर कर सामने आ चुकी थी, जो बोल चाल की ज़ुबान, अभी ये बोली ही थी, अभी ये ज़ुबान के वो हदूद का तय नहीं कर पा चुकी थी, अब ये बोली ही थी। यही वजह है अंग्रेज़ों ने उर्दू को ही कॉलेज के दर्स व तदरीस के लिए चुना है। कॉलेज में नए अफसरान को उर्दू ही इसीलिए पढ़ाया गया क्योंकि उर्दू आम बोल चाल की ज़ुबान थी, इसको सब समझते थे। तो ज़ुबान सीखने के लिए आम फहम, सादा और सादा निसाब की ज़रूरत महसूस हुई। यानी अब कॉलेज में पढ़ाने का काम जब शुरू किया गया, यहाँ ऐसे किताबों की ज़रूरत महसूस हुई जिन किताबों की ज़ुबान आम फहम हो, सादा हो, जो उस ज़माने में नापैद थी। यानी ऐसी किताबें मिलनी मुश्किल थी, क्योंकि ऐसी किताबें तो मौजूद थी ही नहीं। चंद एक किताबें थी, वो फारसियत से बोझल थी, वो मुश्किल थी। लेकिन उर्दू, खालिस उर्दू, आम फहम और जिसको हम कहते हैं सादा सलीस जिसको हम कहते हैं, ऐसी किताबें तो थी ही नहीं, वो नापेद थी, यानी वो थी ही नहीं कहीं पे। ये वो ज़माना था जब पूरे हिंदुस्तान में फ़ारसी तहरीर का रिवाज था। पूरे हिंदुस्तान में फ़ारसी का रिवाज था, लोग फ़ारसी में लिखते थे, अदीब फ़ारसी में लिखते थे, लोग फ़ारसी पढ़ते थे। जो उस वक्त के स्कूल थे, दरसगाह थे, जो भी थे, तो फ़ारसी का रिवाज था हर जगह पे। अगर कहीं इक्का दुक्का किताबें मौजूद थी भी, उनकी ज़ुबान इस काबिल नहीं थी कि वो कॉलेज में तदरीस के लिए इस्तेमाल की जाए।
اب اگر کہیں پہ کچھ کتابیں تھی بھی جن کو ہم اس زمانے کی اردو کتابوں کے نام سے جان سکتے تھے، یا ہم کہہ سکتے ہیں اردو کی کتابیں ہیں، لیکن وہ اردو کی کتابیں اس قابل نہیں تھی جن کو پڑھایا جائے. کیونکہ بات سمجھنے والی یہاں پہ یہ ہے، کالج میں نئے انگریز افسروں کو اردو زبان سے متعارف کرانا تھا، یعنی ان کو سکھانا تھا. تو جب ہم سکھانے کی بات کرتے ہیں، ہر زبان کو جب ہم سیکھنے کی بات کریں گے، جب بھی ہم کسی زبان کو سیکھتے ہیں تو ہم اس زبان کے بیسک کنٹینٹ کو سیکھتے ہیں، ہم اس زبان کے بیسک روٹ کو سیکھتے ہیں، ہم اس زبان کے بیسک سٹرکچر کو سیکھتے ہیں، یعنی حروف تہجی کو سیکھتے ہیں، آسان لہجے میں پہلے بات کرتے، آسان عبارت کو آسان جملوں کو سمجھتے ہیں. اس لیے پڑھانے کے لیے اس وقت بالکل آسان کتابوں کی ضرورت تھی. بیسکس جو ابتدائی سطح کے کلاسز میں پڑھاتے ہیں، آج بھی جب ہم کسی بچے کو پڑھاتے ہیں، کسی کوئی بھی زبان دنیا کی، جب ہم کسی بچے کو پڑھاتے ہیں، کسی نئے انسان کو پڑھاتے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں بیسک سے، لیکن اور آسان زبان سے. لیکن ایسی کتابیں تو موجود تھی ہی نہیں. جس زمانے میں فورٹ ولیم کالج میں کتابوں کی ضرورت کو محسوس کیا گیا، ایسی کتابیں تھی نہیں. اب اگر کہیں پہ تھی بھی کچھ کتابیں، ان تصانیف کی زبان مشکل اور فارسی سے لبریز تھی. یعنی ان کتاب اب اگر کہیں پہ اردو کی کوئی کتاب تھی بھی، لیکن اس کی زبان مشکل تھی اور فارسیت سے لبریز تھی. فارسیت سے مراد ہے اس میں فارسی کی وہ مشکل الفاظ استعمال کیے گئے. فارسیت، مشکل الفاظ فارسی کے جن کو ایک عام قاری نہیں سمجھ پاتا تھا، یا عام نیا پڑھنے والا نہیں سمجھ پاتا تھا. مکفّہ اور مسجع عبارت، یعنی ایسی عبارت جس میں قافیہ کا اہتمام کیا گیا ہو، جس میں وزن کا اہتمام کیا، جس شاعری میں ہم کرتے ہیں وزن کا اہتمام، قافیہ، یعنی جان بوجھ کر ہم کسی نثر میں ایسی نثر ہم لکھتے ہیں جس میں ہم جان بوجھ کر قافیہ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنی ٹیکنیکل نثر کو دکھانے کے لیے. کیونکہ نثر دو تین قسم کے ہوتے ہیں، بالخصوص بڑے الفاظوں، موٹے الفاظوں میں جب ہم بات کریں گے تو نثر دو قسم کے، ایک ہوتی ہے عام فہم سادہ سلیس نثر، دوسری ہوتی ہے مشکل نثر. یہ مشکل نثر میں ہی پھر دو تین قسمیں اور آتی ہیں، جن میں یہ ہے کہ مقفع اور مسجع والی نثر. نوتج مرصع سے کام نہیں لیا جا سکتا تھا. کیوں نہیں لیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ نوتج مرصع اردو کی کتاب تھی، لیکن فارسیت آمیز کتاب تھی. اس میں فارسی زبان کا غلبہ تھا. یہ خالص ہندوستانی زبان نہیں تھی، یعنی اردو نہیں. ہندوستانی سے مراد میرا ہے اردو نہیں تھی اس زمانے کی، کیونکہ اس زمانے میں تقریباً اردو کو ہندوستانی ہی کہا جاتا تھا، یا ریختہ کہا جاتا. یہ وہ ریختہ، وہ ہندوستانی زبان یعنی اردو نہیں تھی. اردو کا اس کا نام تھا کہ یہ اردو کتاب ہے، لیکن اندر اس کی جو عبارت تھی، وہ عبارت فارسی کی عبارت تھی، یعنی فارسی سے ملی جلی عبارت تھی، یعنی فارسی آمیز عبارت تھی. فارسیت کا اس میں غلبہ تھا. اس میں جو ورڈ تھے، اس میں جو لفظیاتی نظام تھا، وہ فارسی سے تھا، یعنی فارسی زیادہ تھا اس میں. اس لیے اس کتاب کو نہیں پڑھا جا سکتا تھا، اس کتاب کو نہیں سمجھا جا سکتا تھا فورٹ ولیم کالج میں. اور یہ فورٹ ولیم کالج کے لیے یہ کتاب فورٹ ولیم کالج کے لیے ٹھیک نہیں تھی. یعنی اس کتاب کو نہیں پڑھایا جا سکتا تھا کیونکہ یہ مشکل کتاب تھی. کالج کے تدریسی عمل کے لیے، یعنی کالج کے تدریسی عمل ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے لیے عام فہم اور سادہ کتابوں کی اشاعت کی ضرورت پڑی. یعنی اب ضرورت پڑی کالج میں کہ نئی کتابوں کو پبلش کرنا ہے، ایسی کتابوں کو پبلش کرنا ہے جن کو انگریز سمجھ سکے، جن کو کالج میں پڑھایا جا سکے. اس غرض سے ہندوستان کے چاروں اطراف سے اہل قلم حضرات کو مدعو کیا گیا. یعنی ایک اشتہار نکالا، ایڈورٹیزمنٹ جس کو ہم بولتے، اس زمانے میں ایک ایڈورٹیزمنٹ نکالی گئی، اور ہندوستان کے چاروں اطراف سے بڑے بڑے لوگوں کو، یعنی اہل زبان کو لایا گیا، اہل علم کو لایا گیا،
جو اردو سمجھتے تھے، جو فارسی سمجھتے، جو ہندوستان کی کلاسیکل لینگویجوں کے ساتھ ساتھ ماڈرن زبانوں کو بھی سمجھ، یعنی ماڈرن زبان اردو ہماری زبان ہے، اس کو یا اصل میں ماڈرن زبان ہے، تو ماڈرن زبان کو بھی سمجھتے تھے اور کلاسیکل لینگویج کو بھی یعنی فارسی کو بھی، سنسکرت کو بھی. وہ اس لیے کہ آگے میں بتاؤں کیوں. اس غرض سے ہندوستان کی چاروں طرف سے اہل قلم حضرات کو مدعو کیا گیا تاکہ وہ اس کام کو انجام دے سکے. کس کام کو؟ تدریسی عمل کے لیے عام فہم اور آسان کتابوں کی اشاعت، یعنی وہ کچھ لکھے، نئی کتابیں لکھے تاکہ وہ پھر فورٹ علم کالج میں پڑھایا جا سکے. منشی یعنی حضرات نے، یعنی رائٹرز کو منشی کہتے ہیں، یعنی منشی حضرات نے تبازات یا تخلیقی ادب کے بجائے ترجمہ کی طرف دھیان دیا. یعنی اب جب یہ لوگ آ گئے، جس میں میر امن دہلوی تھا، جس میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے، آگے ہم تیسرے لیکچر میں ان پہ بات کریں گے. اس کا تیسرا پارٹ جو ہو اس میں ہم ان تمام مصنفین پہ بات کریں گے، کس رائٹر نے کون سی کتاب لکھی ہے. کاظم علی جوان تھا، مرزا علی لطف تھا، نہال لال لاہوری تھا، بہت سارے لوگ تھے جن میں میر امن دہلوی بہت ہی مشہور ہے. تو ان لوگوں نے، ان حضرات نے، یعنی ان ادیبوں نے تبازات یعنی خود کریٹ کی گئی کتابیں یا تخلیقی ادب یعنی جو خود کریٹ کیا گیا ہو، یعنی نئی کتابیں، نئی تھاٹس، نئے آئیڈیاز کو لکھنا، اس کو کہتے تبازات یا اس کو ہم کہتے تخلیقی ادب، کریٹو ادب. اس کے بجائے انہوں نے سوچا کہ ہم ترجمہ پہ کام کریں گے، یعنی جو کتابیں آلریڈی ہندوستان میں ہے اس وقت، فارسی کی کتاب ہے یا سنسکرت یا ہندی کی کتاب ہے، اس کو ہم اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کریں، کیونکہ ہمارا کام تو نکلے گا. کیونکہ فورٹ علم کالج میں پڑھانے کا جو کام تھا اس کے لیے ان کو کتابوں کی ضرورت تھی. اب اس ٹائم پہ جہاں ایک طرف ان کو پڑھانے کی ضرورت تھی، وہاں دوسری طرف وہ کریٹو ادب نہیں لکھ سکتے تھے، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں تو تخلیقی ادب لکھنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ نئی کتاب، نئے آئیڈیاز کو لکھنے کے لیے ایک رائٹر کو بہت ٹائم چاہیے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اتنا ٹائم تھا ہی نہیں فورٹ علم کالج میں، ان کو بس کتابیں چاہیے. انہوں نے ٹرانسلیشن کا کام شروع کیا اور اس زمانے کی مشہور ہندوستانی کتابوں کا ترجمہ. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جتنے بھی ہندوستان کی مشہور کتابیں تھیں ان کا ترجمہ کیا، آسان، عام فہم اور آسان زبان میں کیا. انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ جو ہندوستان میں اس وقت کتابیں ہیں ان کتابوں کی ٹرانسلیشن کی جائے. تحقیق کے مطابق، ایک ریسرچ کے مطابق، کالج میں 5 برس میں، پہلے 5 برس میں، کیونکہ 1700 عیسوی میں کالج قائم کیا گیا، 1800 عیسوی میں کالج قائم کیا گیا، 4 مئی جو میں نے کل بتایا، 10 جولائی اور 4 مئی اس کی ڈیٹ ڈالی گئی، جو میں نے پہلے لیکچر میں بتایا کیوں ایسا ہوا تھا، کیوں یہ ڈیٹ وغیرہ، وہ تو میں بتا چکا ہوں. تو پہلے 5 سالوں میں 56 کتابیں، یعنی 56 کتابیں اردو میں منتقل کی گئی، منتقل میں ترجمہ، ٹرانسلیٹ کی گئی، جس کی وجہ سے مختلف موضوعات پر اردو میں نثری کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا. اب دیکھیں بات یہاں پہ یہ آتی ہے، ہم پڑھ رہے فورٹ علم کالج کی ادبی اہمیت، لٹریری امپورٹنس. لٹریچر میں ہم فورٹ علم کالج کو کیوں پڑھتے ہیں، ہم یہ اس وقت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ بات اب سمجھ آ گئی ہے کہ فورٹ علم کالج میں خالی وہاں پہ جو پڑھانا تھا ان کو، لیکن پڑھانے کے لیے جن کتابوں کی ضرورت پڑی ان کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. ایک طرف کالج میں درس و تدریس کا کام چلا، اچھے طریقے سے کام چلا، لیکن دوسری طرف ایک ذخیرہ جمع ہوا ہے، 56 بکس کا ایک ذخیرہ جمع ہوا ہے اردو ادب میں، 56 کتابوں کا ذخیرہ جمع ہوا ہے. تو یہ اس سے، ان کتابوں سے اردو نثر کا ذخیرہ جو ہے
اس میں اضافہ ہو گیا. اب تک تو کتابیں تھی نہیں، اب کتابیں یہ تو ٹرانسلیٹڈ کتابیں ہی ہے، لیکن اردو میں تو یہ شمار ہو چکے ہیں نا. مختلف موضوعات پر اردو میں نثری کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا. اردو قواعد و لغات بھی تیار کی. اب انہوں نے کیا کیا، یہ کام خود جان گلکرسٹ نے انجام دی. جان گلکرسٹ جو خود زبان دان ہندوستانی زبانوں کا صدر تھے، وہ جانتے تھے ہندوستانی زبانوں کو. انہوں نے خود قواعد یعنی گرامر لکھا ہے، اور انہوں نے لغت بھی تیار کی، یعنی ڈکشنری، اردو ٹو اردو آسان یا ہندی ٹو اردو. اس کالج کے ذریعے جو علمی و ادبی تخلیقات جمع ہوئی، علمی و ادبی لٹریری اور نالج کی کتابیں جو جمع ہوئی ہے، وہ اہمیت کے حامل ہے. یہ کتابیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ان کی اہمیت اور افادیت اس بنا پر بھی ہے. ان کی اہمیت اور افادیت یعنی فائدہ اور اہمیت، امپورٹنس یعنی نیڈ اینڈ امپورٹنس جس کو ہم بولتے ہیں، بنا پر بھی ہے کہ ان سے اردو زبان و ادب کے مستقبل کی تعمیر و تشکیل ہوئی. یعنی یہی وہ کتابیں ہیں جو فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی. انہی کتابوں کو دیکھ کر پھر نثر آگے بڑھا ہے. کسی نے یہاں پہ مجھے یاد آتا ہے، کسی نے کہا ہے اگر میر احمد دہلوی نے فورٹ ولیم کالج میں باغ و بہار کو نہ لکھا ہوتا، کیونکہ انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں جو میر احمد دہلوی نے جو باغ و بہار کتاب کو تخلیق کیا، اس سے ایک نئی نثر کی بنیاد پڑی ہے. تو کہاں ہے کسی نے کہ اگر میر احمد نے وہ کتاب نہ لکھی ہوتی، ایک ایسی نثر کی بنیاد نہ ڈالی ہوتی جو عام فہم اور سادہ تھی، تو سر سید احمد خان کے سر سید احمد اور خطوط غالب بھی نہ ہوتے، کیونکہ خطوط غالب بھی آسان ہے، اور خطوط غالب اگر نہ ہوتے تو سر سید احمد خان کے مضامین بھی نہیں ہوتے. یعنی ایک سلسلہ جاری ہوا ہے فورٹ ولیم کالج سے. کالج میں جس نثر کی بنیاد ڈالی گئی ہے، اس نثر کو پھر آگے آنے والے اگلے دور کے آنے والے رائٹروں نے پھر آگے بڑھایا ہے. تو فورٹ ولیم کالج سے قبل اردو زبان کا نثری ذخیرہ محدود تھا. نثری ذخیرہ تو محدود تھا. ابھی تک ہم نے پڑھا ہے کہ کالج میں پڑھانے کے لیے کتابیں نہیں تھی، چند کتابیں تھی، وہ فارسی تھی. اگرچہ نوترجم مرصع یا کچھ رسالے موجود تھے، اگرچہ اس زمانے میں اردو کے نام پر کچھ کتابیں یعنی نوترجم مرصع یا کچھ رسالے تھے بھی، مگر ان کی زبان مسجع و مکفہ تھی. تو ہم نے پڑھا ہے مکفہ اور مسجع زبان تھی. یہ قافیہ والی اور وزن والی زبان تھی. اس میں ٹیکنیکل لینگویج استعمال کی گئی. فارسی اثرات سے یہ تصانیف بوجھل تھی، اور ان میں فارسی اتنا زیادہ تھا کہ یہ بوجھل ہو چکی تھی. ان کو عام قاری کے لیے ان کو سمجھنا نہایت مشکل تھا. اس کے علاوہ چند اہم شعراء کے تذکرے، اب اگر چند اہم شعراء جو اس زمانے میں تھے یا اس سے پہلے جو تھے، ان کے جو تذکرے تھے، جیسے میر تقی میر کا نکات الشعراء تذکرہ تھا، بہت سارے اور بھی لوگوں کے تذکرے تھے، لیکن وہ تذکرے جو تھے وہ بھی فارسی زبان میں موجود تھے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ولی دکنی کے آنے تک شاعری بھی اس وقت ہندوستان میں یا مشرقی اس ناردرن انڈیا میں فارسی میں ہی کی جاتی تھی. یہی حال ساؤدرن انڈیا کا بھی تھا. آلموسٹ یہی حال پورے ہندوستان کا تھا. فارسی اتنا غلبہ پا چکی تھی کہ اردو میں زیادہ نہیں لکھتے تھے. اب کوئی رائٹر اگر کچھ لکھتا ابھی تو اپنا مزاج بدلنے کے لیے وہ اردو میں لکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن مطلب اصل لٹریچر فارسی میں اس زمانے میں ملتا تھا. ادب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے، ادب کے حوالے سے فورٹ ولیم کالج کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے
کہ اس کالج نے اردو نثر کو اس پرتکلف انداز تحریر کے خارزار سے نکالنے کی کامیاب کوشش کی. یعنی ایک خارزار ایک کنڈیشن جو بن چکی تھی فارسیت آمیز کتابیں لکھنے کی، اس ایک فیلڈ سے فورٹ ولیم کالج کے ذریعے سے جو وہاں پہ ادیب تھے، ان کی کتابوں کی وجہ سے، جو انہوں نے ابتدائی نثر لکھی تھی وہاں پہ، ان کی وجہ سے یہ ایک پرانا وہ نثر، اس کا رواج ختم ہوا ہے. ایک نئے نثر کی بنیاد پڑی ہے یہاں پہ، اور اس نثر کو آگے بڑھانے میں جو آگے ادیب حضرات اس کے بعد وجود میں آئے، انہوں نے اسی نثر کو بنیاد بنا کر اپنی کتابیں تصنیف کی ہے. میر امن اور دیگر مصنفین کی وجہ سے نثر عام لہجہ اور روزمرہ سے ہمکنار ہوئی. یہ نثر ایک وہ نثر تھا کہ جسے ہم کہتے ہیں عام بول چال، عام لہجہ، روزمرہ جو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں استعمال کرتے ہیں، جو زبان یا جو ورڈز، ان لفظوں کو جو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں استعمال، ان لفظوں کو میر احمد دہلوی اور دیگر مصنفین نے استعمال کیا. یعنی ایک ڈائلیکٹیکل لینگویج آپ مان سکتے ہیں، ایک بولی ٹائپ کی زبان جو اس زمانے میں تھی. یعنی جو عام لوگ جس بھاشا میں عام لوگ بات کرتے تھے، اردو کے جن الفاظوں کو عام لوگ استعمال کرتے تھے، وہی انہوں نے نثر میں استعمال کیے ہیں. نثر میں سادگی آئی. سادگی سے مراد یہاں پہ یہ ہے جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا نوتجب مرسم میں فارسیت تھی، یعنی وہ سادگی نہیں ہے. سادگی سے مراد ہے وہ زبان استعمال کرنا جو بالکل عام ہو، عام لینگویج. روانی، سلیس یعنی سادہ، آسان، بالکل لیمن ورڈز، بالکل جن کو عام کاری سمجھ سکے. اور عام فہم زبان کا رواج شروع ہوا. اب ایک نیا رواج شروع ہوا اردو لٹریچر میں، اردو نثر میں ایک نیا رواج شروع ہوا ہے. اور وہ رواج یہ تھا کہ عام فہم نثر لکھا جائے، سادہ نثر لکھا جائے، روزمرہ لکھا جائے، ایک عام لہجہ لکھا جائے، ایک سلیس لکھا جائے، ایسا نثر جس میں سلیس ہو. اردو نثر نے اس کالج کی کاوشوں سے اپنی بنیاد کھڑی کی، اور اردو نثر کی بنیاد اس کالج کی وجہ سے کھڑی ہو گئی، کیونکہ یہ بنیاد پڑی تھی فورٹ ولیم کالج میں. میر امن اور دیگر مصنفین نے ایک بنیاد ڈالی ہے جس پہ ایک نثر کی ایک عمارت پھر تیار ہو گئی. اس کالج کی بدولت اردو نثر میں ترجمہ کی اہمیت بھی واضح ہوئی. اس کالج کی وجہ سے ٹرانسلیشن کی امپورٹنس بھی سامنے آ گئی کہ ٹرانسلیشن کی کتنی امپورٹنس ہے، کیونکہ اس زمانے میں فورٹ ولیم کالج میں ڈفرینٹ زبانوں سے کتابوں کو ترجمہ کر کے اردو میں منتقل کیا گیا. تو اردو میں ان کتابوں کو جب پڑھا گیا تو اس ٹرانسلیشن سے، ان کتابوں کی وجہ سے، ہاں، ان پڑھنے والوں نے ان پرانے دیگر زبانوں سے وہ متعارف ہو گئے، وہ دیگر ان لٹریچر کے ڈفرینٹ زبانوں سے متعارف ہو گئے، وہ سمجھ پائے ان میں کیا لکھا گیا ہے، کیسے لکھا گیا، کس طرح. یہی وجہ ہے ٹرانسلیشن کی بڑی امپورٹنس ہے، کیونکہ علم و ادب کا تبادلہ ٹرانسلیشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور فورٹ ولیم کالج نے ٹرانسلیشن کی بنیاد ڈالی ہے. شکریہ، تھینک یو. اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری اس کوشش کی وجہ سے، اس لیکچر کی وجہ سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہے تو سبسکرائب کر کے اپنا سپورٹ دینا بھولیے گا مت.